बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। एक तो नवाज शरीफ साहब का बयान आया है लंदन से। बयान समझ लें या फरमान समझ लें, ये फरमान ही आया है। जैसे अल्ताफ हुसैन साहब एक ज़माने में फरमान जारी करते थे MQM को, अल्लाह पाक ने उससे भी जान छुड़वाई है। इंशाल्लाह इससे भी जान छुड़वाएगा अल्लाह पाक। वो वक्त करीब नहीं कि जब मुल्क दुश्मन अनासर इंशाल्लाह मलिया मेट होंगे। हमारा मुल्क हमेशा रहने के लिए बना था। जिसने भी कोशिश की है हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के इदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अवाम ने उसका डट कर मुकाबला किया है। इंशाल्लाह अब भी सबको पता है, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, सबको पता है। पहले ये चीज़ें अवाम तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि ना तो सोशल मीडिया था और ना ही कोई ऐसे जराए थे कि अवाम तक कभी किसी घर में कोई टीवी चैनल होता था, टीवी होता था, तो खबरें भी कोई किस्मत वाले लोग सुनते थे। अब तो सोशल मीडिया आम है, पल पल की खबर मिनटों में बल्कि सेकंडों में अवाम तक पहुंचती है और अवाम हर चीज़ इंशाल्लाह अब देख भी रही है और मुकाबला भी करेगी। नवाज शरीफ का जो बयान आया है, लेकिन इस चीज़ की मुझे तवक्को थी, बयान उसी तरह आया है, लेकिन मैं समझ कुछ और रहा था। इस बार मैं समझ रहा था कि जिस तरह उनका जो सियासी जो है सियासी कैरियर ख़त्म हो रहा है, मैं समझ रहा था कि उससे कुछ हटकर, माजी से हटकर कुछ बयान आए, लेकिन वही बयान आया जिसकी मुझे तवक्को थी। लेकिन जो मैं समझ रहा था कि बयान उस तरह का आएगा, वो पहले आप सुन लें। मैं समझ रहा था कि नवाज शरीफ सैलाब ज़दगान के लिए कुछ बयान देंगे। सखर बैराज में 3-3, 4-4 दिन से तैरने वाली लाशों पर बयान देंगे। मैं समझ रहा था कि गरीबों की तबाह हो जाने वाली इमलाक पर बयान देंगे, किसानों की तबाह हो जाने वाली फसलों पर बयान देंगे, उनके लिए इक़दामात पर फरमान जारी करेंगे। मैं समझ रहा था कि उनको रिलीफ देने का फरमान जारी करेंगे, हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि सियासत को दफा मारें, पहले गरीब का सोचें। जहां सैलाब आया है, जहां तबाहकारियां हुई हैं, वहां जाकर इमदादी कार्रवाइयां करें। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा था। मैं समझ रहा था कि जो बेचारे बेघर हो चुके हैं या जो सैलाब में फंसे हुए हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म जारी करेंगे। मैं समझ रहा था कि महंगाई पर बात करेंगे। ये जो गरीब बेचारे पर असर पड़ा है और गरीब का बट्ठा बैठ चुका है, मैं समझा उस पर बात करेंगे। बढ़ते हुए डॉलर पर, गिरते हुए रुपए पर बात करेंगे। मैं समझ रहा था कि मिफ्ता इस्माइल को खींचेंगे कि आपने तो कहा था कि हमारी हुकूमत में अगर ज़्यादा भी अगर प्रॉब्लम्स आई तो 23 रुपए डॉलर बढ़ेगा, लेकिन 60 रुपए बढ़ चुका है। 178 से 230 क्रॉस कर चुका है। और अब मैं आपको बताऊं कि 230 में डॉलर मिल नहीं रहा, 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा, लेकिन रेट इस वक्त डॉलर का जो है ना वो 230 प्लस है। मैं समझ रहा था कि हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हाँ जी, जो हम सोच रहे थे अवाम के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए, अवाम को इमरान खान के गलत मुआहदों से, इमरान खान की पैदा की गई महंगाई से निकालने के लिए कुछ अहकाम जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। फॉरेन फंडिंग केस पर बात की, अपनी सियासत को बचाने के लिए जो है ना मशवरा करते रहे। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? वो असल में फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग केस है। और उस पर उन्होंने दबाव डाला कि आप इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डालें कि इसका फैसला सुनाए जल्दी।
کیونکہ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، جس کی بنا پر یہ عوام میں جائیں اور عمران خان کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف، یا پنجاب حکومت کے خلاف، پرویز الہی کے خلاف کچھ عوام میں جا کر یہ بولیں، بیانیاں لے کر جائیں اور وہ ان کو ریجیکٹ کرے۔ عوام کی سپورٹ ان کو اب ختم ہو چکی ہے۔ سیاسی موت سے بچنے کا یہ مشورہ کرتے رہے، عوام کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی کہ ہاں جی ہمارے ملک میں ہنگامی صورتحال ہے، اس معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں، غریب کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ نہیں، وہی جو 30 سال سے کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے بات کی۔ اور اس چیز کا مجھے بہت ہی اور دلی دکھ اور افسوس کا جو ہے نا میں اظہار کرتا ہوں۔ جبکہ پی ٹی آئی والے چیئرمین عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس کے معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا، اور یہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کی جتنی بھی ٹوٹل فنڈنگ ہوئی ہے وہ بینکس کے چینل کے ذریعے ہوئی ہے، جتنا بھی باہر سے یعنی کہ چندہ اکٹھے کرتے ہیں یا فنڈنگ لیتے ہیں وہ بینک کے تھرو ہے، ٹوٹل ڈیٹا انہوں نے جا کر الیکشن کمیشن میں پیش کر دیا۔ اب پی ٹی آئی چیئرمین یہ چاہتا ہے کہ فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے یہ بے شک آپ سنائیں فیصلہ، لیکن تینوں پارٹیوں کا آپ ایک ساتھ فیصلہ سنیں، نون کا بھی، جے یو آئی کا بھی، پیپل پر، جے یو آئی کا تو چھوڑ ہی دیں، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، ان کے خلاف بات کرنا یقین کریں اپنے گلے میں فتوے ڈالنے کے برابر ہے۔ ان کے فتوے ٹکوں کے بھاؤ بکتے ہیں، ان کے اگینسٹ کوئی اگر حق سچ کی بات کرے تو اس پر مہر لگا دیں گے، یہ یہودی ایجنٹ ہو گیا، یہ امریکی ایجنٹ ہو گیا، اسرائیلی ایجنٹ ہو گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور یہ خود کو کور کرنے کے لیے دوسروں پر فتوے تھوپ دیتے ہیں۔ پرسوں ان کا بیان سنا مولانا صاحب کا کہ تحریک انصاف کے جب کارکنان ہیں وہ عمران خان کو نعوذ باللہ نبی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن میں جہاں تک میں بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھا، مجھے کافی عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا پہ، یقین کریں میں نے کبھی بھی جے یو آئی کارکن کو مولانا فضل الرحمان کے کسی بھی اقدامات پر، کسی بھی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یقین کریں میں خود گواہ ہوں، کبھی جے یو آئی کارکن نے نہیں کہا کہ ہاں جی مولانا صاحب نے یہ کام غلط کیا، یہ تک نہیں کہا کہ مولانا نے یہ جو اتحاد کیا یہ غلط کیا ہے، نہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ ہاں جی یہ سیاسی اتحاد ہے کیونکہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اس کے خلاف یہ اتحاد بنایا گیا ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ لیکن جب میں ان کو پہلے ہم 3 فورم پر جو ہے نا تنقید کرتے تھے، پیپل پارٹی کو تنقید کرتے تھے، نون لیگ کو علیحدہ کرتے تھے، جے یو آئی کو علیحدہ کرتے تھے، لیکن اب ہم، اور یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی ہے کہ اب ہم ایک فورم پر بیٹھ کر 3 جگہوں پر اپنا بیانیہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کو یعنی کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے جواب مل رہا ہے، ہم تنقید کرتے ہیں ایک پر، وہ ٹرانسفر ہوتی ہے 3 جگہوں پر، جے یو آئی پر، پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر، اور اب جے یو آئی والے بھی پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا دفاع کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری مسٹر 10% ہے، لیکن وہ تو کب کی بات ہے کہ مسٹر 10% ہے، اب پتہ نہیں وہ 20% ہو چکا ہوگا ان کو یعنی کہ کور کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ مولانا ان کا اتحادی ہے۔ یہ حالات ہو گیا تو کیا اب ہم بھی یہی سوچیں کہ جے یو آئی کارکن بھی نعوذ باللہ مولانا کو انبیاء کا درجہ دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہر جگہ پہ سوشل میڈیا، ہر بندہ اپنے سیاسی جو ہے نا قیادت کا دفاع کرتا ہے، لیکن پھر بھی میرا سوال وہی ہے کہ ایک یہودی ایجنٹ کے مقابلے میں مولانا صاحب نے کن لوگوں سے اتحاد کیا؟ اس کا جواب مجھے نہیں ملا، بس آئیں بائیں شائیں، جواب پراپر مجھے نہیں ملا اس چیز کا۔ ایک تو ارشد شریف کا ٹویٹ آیا ہے، ٹویٹ وہ بڑا حیران کن ہے،
وہ چائنا آپ کو پتا ہے کہ ہر یعنی کہ مشکلات میں وہ ہماری یعنی کہ اخلاقی طور پر مدد کرتا ہے اور ہر فورم پر وہ ہمارا دفاع کرتا ہے، چاہے کسی بھی معاملے پر یو این او کے معاملے پر ہو، FATF کے معاملے پر ہو، انڈیا کے اگینسٹ ہو، وہ ہمارا دفاع کرتا ہے۔ اور چائنا کے ایک منسٹر کے جو ہے نا عہدیدار نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ امریکہ کے بمبنگ طیارے ہیں جو بمباری کرتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ اس میں بمباری جو وہ کر رہے ہیں پکچرز میں، وہ صومالیہ پر، عراق پر، افغانستان پر، اس میں پاکستان بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ اس کا مقصد یہی ہے اپنے اتحادیوں میں سے جو بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے مفاد، اور اسپیشلی مسلم کنٹریز ان کو اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہے، جیسے اب یہ ریجیم چینج آپریشن ہو گیا، اور ان کا اشارہ بھی ریجیم چینج آپریشن کی طرف ہی تھا۔ یہ بھی ایک قسم کی بمباری ہے پاکستان پر، اپنی مرضی کی حکومت مسلط کی ہے امریکہ نے، اس کو وہ بمباری سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ اس نے بمبنگ نہیں کی، انڈائریکٹلی اس نے ریجیم چینج کر کے اب اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ جس طرح کی پاکستان کی معیشت ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ ہو، اللہ پاک انشاءاللہ بچائے گا اس سے۔ وہ اب پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے قرضہ جات دے گا IMF پر، یعنی کہ دباؤ بھی ڈالے گا کہ ہاں جی آپ نے اگر قرضہ دینا ہے تو یہ شرائط ماننی ہے۔ شرائط تو آلریڈی یہ مان چکے ہیں، پاکستانی عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ چکے ہیں، مزید جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے پاکستان، امریکہ، تبھی جا کر یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ عمران خان بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ خدا را آپ ان کو کال کر کے منتیں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ IMF کے پروگرام میں آپ جا چکے ہیں، وہاں سے اب ہم ہٹ بھی نہیں سکتے، وہاں سے ہٹنے کے لیے ہمیں کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ ہمیں اخلاقی طور پر ترقی کرنی ہوگی، ہمیں معاشی طور پر ترقی کرنی ہوگی، ہمیں امپورٹ پر توجہ کم دینی ہوگی، ہم ایسے وسائل پیدا کریں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، امپورٹ کم ہو۔ 1970 کی دہائی میں ہماری 1 بلین کی امپورٹ تھی، 2018 میں ہماری 63 بلین کی امپورٹ ہو گئی، یعنی کہ اب ہم چیزیں خریدتے ہیں جو اس کی نسبت ہماری ایکسپورٹ کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں چیزیں خریدنے کے لیے ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہماری جو زراعت ہے، ہمارا 70% جو شعبہ ہے، اور ہماری جو ملک کی ترقی کی جو ہے نا وہ ہے ایک قسم کا سیڑھی، وہ زراعتی ہے، لیکن ہم نے اس کو ناکام کر دیا، ہم نے اس کا کسان کا بٹھا بٹھا دیا۔ تحریک انصاف میں کچھ اچھے اقدامات ہوئے، ہماری امپورٹ کم ہوئی، ایکسپورٹ زیادہ ہوئی تحریک انصاف کے دور میں۔ اب موجودہ حکومت بھی مان چکی ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تھا یا اس کے قریب، اب 4.0 ہو چکا ہے۔ انہوں نے امپورٹ پر پابندی تو لگا دیا ہے، لیکن ایکسپورٹ بھی تو ہماری ناکافی ہے۔ ایکسپورٹ ہماری کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم ایکسپورٹ کریں اور ہمارے پاس ڈالر آئیں، کچھ بھی نہیں۔ جو انہوں نے میٹرو ٹرین، اورنج ٹرین وغیرہ، میٹرو بسیں وغیرہ بنائی یا منصوبے بنائے، تو اس وقت قانونی ماہرین نے نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ جو یہ آپ منصوبے لگا رہے ہیں، اگر ہم کسان کے لیے نہریں پکی کریں تو پھر بھی ہمارا پیسہ بچ جائے گا۔ لیکن انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت ان کا موقف تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے پروجیکٹ جب تک نظر نہیں آئیں گے تب تک عوام میں ہماری مقبولیت نہیں ہوگی۔ یعنی میٹرو بس میں بیٹھے گا انسان،
ان کو لگے گا کہ ہاں جی نواز شریف نے ترقیاتی کام کیے. نہریں اگر ہم پکی کریں گے ان میں بہے گا پانی, وہ کسی کو نظر تو آئے گا نہیں کہ ہم نے ترقیاتی کام کیا کیا. یعنی کہ اپنی حکومت کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے دیر پا منصوبے نہیں کیے کہ جس کا مستقبل پاکستان کو فائدہ ہو. اگر کسان یقین کریں, جنوبی پنجاب میں آپ جا کر دیکھیں نہریں بالکل ختم ہو چکی ہیں. جو نہریں تھیں اب وہ کھالے بن چکے ہیں, پھل صفائی تک نہیں کی گئی. کتنا عرصہ ہو گیا. اگر ان نہروں کو پکا کرتے کسان تک پانی پہنچتا, اب وہ ٹیوب ویل کے سہارے بیٹھا ہے. زیر زمین پانی اب کم ہو رہے ہیں. نہروں کا پانی جو یعنی کہ اینڈ تلک پہنچنا چاہیے وہ اینڈ تلک پہنچتا نہیں. نہریں ہماری سکڑ کر نالے بن چکے ہیں, کھالے بن چکے ہیں. یہ اگر کام کرتے تو ملک ترقی کرتا, ہماری ایکسپورٹ بڑھتی, امپورٹ کم ہوتی. ہمارے ملک میں وہ کارخانے لگانے چاہیے, جیسے موبائل وغیرہ ہو گئے. ہم سوئی تک تو باہر سے منگواتے ہیں, ہماری دالیں باہر سے آتی ہیں. باسمتی چاول جو تھا یہ تو تھا ہی ہمارے ملک میں, ہم باہر بھیجتے تھے, لیکن اب ہمیں منگوانا پڑتا ہے. یہ چیز تھی جو عمران خان پیٹتا تھا. اگر ہمارے ملک کے سیاستدان فیوچر پلاننگ کرتے تو آج ہم اس پر نہ کھڑے ہوتے تباہی کے دہانے پر. جج شریف کے ٹویٹ پر ہم بات کر رہے تھے تو چائنا نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے, وہ یقیناً ہمارے لیے خطرہ ہے. جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور جو پکچرز ہمیں شو کی ہیں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں امریکہ کی گود سے نکلنا ہوگا, اور ہم کیسے نکلیں گے؟ ایک دم سے نہیں نکلیں گے, ایسا نکلیں گے. ہمیں اور دوست بنانے چاہیے, دوست ملک. جیسے رشیا سے ہمارے عمران خان تعلقات بڑھا رہا ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. امریکہ ہماری ترقی نہیں چاہتا, وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے بس. مزید ملک کو تباہی کی طرف لے جانے سے بہتر ہے اپنی ناکامیوں کو نشاندہی کریں, ان کی نشاندہی کریں, قبول کریں اور الیکشن میں جائیں. اور اکتوبر میں یہ بہتر ہے ملک کے لیے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے. ہمیں مزید بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم پاگل نہیں. مزید خبریں اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا.